इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज अव्वल से किरदार मशकूक रहा है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे और वसी मुशावरत के बाद मुल्क में अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। पीटीआई के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई मुझसे पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से जरा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने वफाक में आइंदा मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान किया था और वज़ारत उज़्मा के लिए PMLN की हिमायत का ऐलान किया था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इंतखाबी नताइज के हवाले से तनाज़ात में इजाफा होता जा रहा है, जिससे मुस्तकबिल के मंजरनामे पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि JUIFA की नज़र में पार्लियामेंट ने अपनी अहमियत खो दी है। लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इंतखाबी धांधली में उन्होंने ये भी कहा कि 2018 का रिकॉर्ड टूटा है। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबी नताइज पर सवालात उठाते हुए इन नताइज को मुस्तरद कर दिया और नून लीग को भी उन्होंने अपोजिशन में आने की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि PMLN को दावत देता हूँ कि आएँ, हम अपोजिशन में बैठते हैं। नाज़रीन, इससे कबल ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी ने अंदरूनी सिंध कराची में मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का ऐलान किया था। दूसरी तरफ ये खबरें भी हैं कि नून लीग ने मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान है। नून लीग की तरफ से इत्तेहादी हुकूमत बनाने की तैयारियां अपनी जगह, लेकिन बड़ी सियासी जमातों की जानिब से एतराज़ात के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि मुमकिन इत्तेहादी हुकूमत का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जो मखलूत हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत की बात हो रही है, उससे पहले ही एतराज़ात आना शुरू हो गए हैं, एक तरह से मुतनाज़ होती नज़र आ रही है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि वो अपने आप को बाउंड नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को सामने रख कर फैसले करें। किस तरह से देख रहे हैं ये बड़ी सियासी जमातों का मखलूत हुकूमत बनाने का जो फैसला है, ये बनने से पहले ही मुतनाज़ हो रहा है? आपको याद होगा कि इलेक्शन को आगे बढ़ाने का अगर कुछ शिद्दत से मुतालबा कर रहा था तो फजल रहमान साहब थे। वो बार बार कह रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं नज़र आ रहा था हालात उनके लिए साजगार हैं। और फिर जो वो 16 माह की हुकूमत से पहले जो पिछली हुकूमत का तख्ता उल्टा गया आईनी तरीके से, तख्ता उल्टा था लेकिन आईनी तरीके से तख्ता उल्टा गया, उसमें भी कुर्बानियाँ थी फजल रहमान साहब की। तो उनको लगता है कि उन कुर्बानियों का समर नहीं मिला। वो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बैठ के तय कर लिया है कि जी एक का प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे का प्रेसिडेंट है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा इस सेटअप में। अब होता ही है कि एक तो सिचुएशन ये बनती है कि आज़ाद फ्री तो हुए हैं इलेक्शन, उसमें कोई शक नहीं, अगर साथ शफाफ भी हो जाए ना तो फिर किसी को एतराज़ का मौका नहीं मिलता। जब ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना कि जी मैनेजमेंट हो रही है और हिस्सा और शेयर दिया जा रहा है दो बड़ी जमातों को, अब तो सब यही कह रहे हैं, तो उसमें मौलाना का एतराज़ बनता है। लेकिन मैं आज फिर एक बार दुआ मौलाना से इम्प्रेस हुआ हूँ। जी जी, क्यों? क्या कमाल आदमी है मौलाना फजल रहमान, कि बदतरीन मुखालिफ उनकी PTI है। 2 दफ़ा सवाल पूछा गया PTI के हवाले से। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि जी वो को हम उनके जिस्मों के मुखालिफ थोड़ी हैं, वो तो दिमागों के मुखालिफ हैं और वो भी ठीक हो जाएंगे और अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए, ये उनके इस तरह के अल्फाज थे। फिर जब पूछा गया कि आप PTI के साथ मिलके कोई मूव चला सकते हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारी, मतलब ये ऐसी एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है कि इसमें सीखने वालों के लिए बहुत निशानियां हैं कि वो बिल्कुल बदतरीन मुखालिफ को भी उन्होंने राइट ऑफ नहीं किया, ज़ाहिर मैसेज वो कहीं और दे रहे थे। सही। और फिर उनका ये कहना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, मतलब
ٹوٹل ان کا جو مخاطب تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ اگر نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اتنا بڑا حصہ دے دیا گیا تو ہمیں ہماری اس کے مطابق تو دیتے جو ہماری توقعات تھیں. جی تو رولا صرف اتنا ہے کہ مولانا کو بہت اس چیز کا دکھ ہے کہ ان کے ساتھ وہ کہنے نے چنگی نہیں کی تھی سونے کو سمپل. عامر صاحب، مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. وہ ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نتائج مسترد کیے، پارلیمنٹ اہمیت کھو بیٹھی ہے. تو پھر یہ کیا یہ جو اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے اس میں مولانا صاحب نہیں ہوں گے پھر اس میں شامل؟ دیکھیں، پارلیمنٹ تو اہمیت بن گئی کہ اس میں مولانا بیٹھنے آ رہے ہیں. پچھلی دفعہ مولانا خود پارلیمنٹ میں نہیں تھے، ان کے اراکین اسمبلی تھے. ان کے بیٹے والے حلقے میں 6 پولنگ سٹیشنوں پہ 16 تاریخ کو پولنگ ہو رہی ہے، جس پہ کل ہائی کورٹ میں کیس بھی ہے. تو جتنے جیتے ہیں جتنے ہارے ہیں سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. جہاں سے ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہے، جہاں سے جیتے ہیں وہاں ہمیں زیادہ ووٹ نہیں ملے، ہمارے راستے میں رکاوٹیں تھیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. پی ٹی آئی کا تو ظاہر ہے کہ پورا کا پورا ان کا، ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان کے پاس فیلڈ نہیں تھی، ان کو دی بھی نہیں گئی، ان کی لڑائی بھی تھی، ان کے لوگوں نے ووٹ آ کے نکالے. اب ان کی طرف سے بہت زیادہ مطالبے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم تو 190 ہیں، 70 ہیں. تو اب مطالبہ مولانا فضل الرحمان کی طرح وہی ہونا ہے، الیکشن کمیشن جائیں، اس کے بعد ہائی کورٹ جائیں. جیسے قاسم سوری کو سپریم کورٹ نے سٹے دیا، 5 سال نہیں چلا، وہ بالکل آرام سے اپنی سٹے پہ نکال گئے. اسی طرح خان صاحب کی جب گنتی ہونی تھی خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں، سپریم کورٹ نے سٹے دیا کہ گنتی کی دوبارہ ضرورت نہیں. اس وقت تک کسی کورٹ نے گنتیاں نہیں روکی. ان کی تمام درخواستیں اور پٹیشنیں سنی جا رہی ہیں. دھاندلی پچھلی دفعہ بھی کہہ لیں بالکل ہوئی تھی، آج بھی ہوئی ہے کہہ لیں. جس طرح مولانا فضل الرحمان بول رہے ہیں تو اس کا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی آپ لاڈ پیار میں نہیں تھے، آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیارے تھے. اب آپ کو مسائل اور درپیش ہیں، کیونکہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ سامنے نہیں رکھی ہوئی، لیکن اندر سے خواہش اسلم رئیسانی وہاں سے جیتے ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اس دفعہ وہ JUI سے آئے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی چاہیے ہے. اور شہباز شریف تو اکاموڈیٹ کرنے میں ماسٹر ہیں سب کو. اسی لیے جو سارے کچھ بیانیے کے باوجود وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی شہباز شریف چلا لیں گے، نبھا لیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نبھا لیں گے اور ان سب کے ساتھ بھی. اور کل بھی میں نے کہی تھی بات، پیپلز پارٹی کو وہ لائیں گے دوبارہ ابھی. لیکن پیپلز پارٹی نے اس لیے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ پہلے آئینی پوزیشنیں مل جائیں جو زیادہ سیکیور ہیں، اس کے بعد بے شک مان مون جائیں گے کہ جی ہمیں یہ وزارتیں چاہیے اور نہیں چاہیے. باقی یہ مولانا فضل الرحمان بالکل جو افغانستان کا دورہ تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بغیر بیکنگ کے تھا، باقاعدہ بریفنگ کے بعد گئے تھے، بتا کے گئے تھے. اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے گئے تھے. انہوں نے یوز تو کیا ہے کہ جی پتہ نہیں شاید وہ بھی میرے خلاف ہی چلا گیا، لیکن چونکہ ان کے اوپر، ان کے لوگوں کے پاس، ان کے اوپر، ان کے لوگوں پر حملے بھی ہوئے، ان کی بچت بھی ہوئی، دھماکے بھی ہوئے، خودکش حملے بھی ہوئے، اور وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اس میں تو مولانا فضل الرحمان کی نہیں ہے. لیکن الیکشن کی ڈیمانڈ ظاہر ہے وہ سردی کا بہانہ کر رہے تھے. دیکھیں کہاں پہ ووٹنگ کا جو ہمیشہ سے الیکشن ہوئے ہیں اسی طرح کے ہوئے ہیں. اب یہ پارلیمنٹ اسی طرح چلے گی جس طرح بے یقینی میں ہمیشہ سے پاکستان کی اسمبلیاں چلتی رہی ہیں، یہ بھی اسی طرح چلے گی. ٹھیک ہے جی. فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے اتحادی حکومت بننے سے پہلے متنازع ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں متنازع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور ہمیں تو اس بحث سے بھی اجتناب ہی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ متنازع نہ ہو. اگر ہو بھی رہی ہے تو کامیاب ہو جائے، کیونکہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ حکومت کا کامیاب ہونا ہم سب کی کامیابی ہے، اس کا ناکام ہونا جو ہے وہ سب کی ناکامی ہے. ہم تو ایک محدود آپشن میں کھڑے ہوئے نا، ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ آپشن تو نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہ اس بحث کو بھی لا حاصل ہے. لیکن مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ دفن ہو گیا، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ ہم اور آپ اس کی تشریح بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنی خطرناک بات مولانا صاحب نے جو ہے وہ جو ہے کر دی ہے. بہرحال، اور جو مولانا صاحب کی آج کی پریس کانفرنس ہے وہ کچھ ان کے مزاج سے نا برخلاف لگی. عمومی طور پہ مولانا کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ ان کی اول ترجیح جو ہوتی ہے حکومت میں شامل ہونا ہوتی ہے. لیکن آج ان کی بات سے یا تو انہوں نے کوئی حکومت میں، یہ کہہ سکتے ہیں ان کے ماضی کے مزاج کے مطابق کہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے کوئی ترک کا پتہ پھینکا ہے. اگر واقعی حکومت میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے ترک کا پتہ نہیں پھینکا تو پھر تو آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی گھمبیر ہو سکتی ہے. اگر یہ مولانا صاحب مل جاتے ہیں، جماعت اسلامی مل جاتی ہے، PTI مل جاتی ہے، کل سے GDA والے بھی جو ہیں وہ اپنی احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، تو یہ ساری اگر فورسز مل جاتی ہیں اور پھر کوئی جیسے
عمران خان نے جو اس ملک میں جو ہے دھرنے کی روایت ڈال دی ہے، اگر اس طرح کا کوئی کام یہ شروع کر دیتی ہیں تو پھر تو یہ حکومت کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی نظام جو ہے وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ چل سکے گا؟ اس وقت کی جو پاکستان کی صورتحال ہے، اس میں تمام لوگوں کو جو ہے اپنی اول ترجیح جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس بات پہ تو سبھی متفق ہے نا کہ مولانا کا شکوہ کیا ہے؟ مولانا کا شکوہ یہی ہے بھائی جب دوسروں کو جتایا تھا تھوڑی بہت سیٹیں ہمیں بھی دلا دیتے، تو دوسرے یہاں کون سی عوام کی حمایت سے یا قوم کے ووٹوں سے جیتے ہیں؟ جیسے دوسرے جیتے ہیں ہمیں بھی 10-15 سیٹیں دکھا دیتے ہیں، ہم بھی اپنے لوگوں کو جو ہے منہ دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ فیس سیونگ جو ہے وہ مل جاتی، ہم بھی جو ہے اس میں سینہ تان کے بولتے کہ عوام نے جو ہے ہمیں ووٹ دیا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کا ہم جو ہے وہ احترام کریں گے، اس طرح باقی لوگ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں۔ مولانا بھی دو چار جملے بول کے جو ہے اپنی فیس سیونگ کر لیتے، اتنی ان کو بالکل دیوار سے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی حد تک مولانا کا شکوہ جو ہے نا وہ بجا بھی لگتا ہے۔ یہ بھی ماورائے عقل بات ہے کہ مولانا کو ایک دم جو ہے وہ کیوں اتنا جو ہے وہ دیوار سے لگایا گیا، لیکن جو سیاسی صورتحال ہے وہ آنے والے دنوں میں زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ واضح ہو سکے گی۔ ابھی آج کے دن تو صورتحال جو ہے ہر لمحے جو ہے گمبھیر سے گمبھیر ہو رہی ہے۔ صحیح ہے نوید صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے حکومت بنانے کے پس منظر میں؟ اور خاص طور پر کل پیپلز پارٹی نے کہا ایک عجیب طرح سے کہ وہ سپورٹ تو کریں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، اور مین سیٹس پر بھی وہ ہوں گے، جو آئینی عہدے ہیں وہ بھی سنبھالیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔ آج مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھی، تو پھر پی ڈی ایم کا جو سہرا ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان کے سر ہے۔ نوید صاحب پہلے آج نوید صاحب کی تعریف تو کریں، انہوں نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے آج ٹریبیون میں وہ بھی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا۔ جی اچھا، دعا دیکھیں پاکستان میں اب تک جتنے 1 درجن بھر الیکشن ہو چکے ہیں تو ان میں سے کوئی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھا، لیکن کوشش کی جاتی تھی کہ کم از کم وہ لگے کہ فری اینڈ فیئر ہے۔ لیکن یہ والا الیکشن جو 2024 کے الیکشن تھا تو اس میں تو یہ کوشش بھی نہیں کی گئی کہ یہ فری اینڈ فیئر لگے۔ آپ دیکھیں کہ پری پول جو مینجمنٹ تھی، الیکشن مینجمنٹ تھی، اس کو دیکھیں اور پھر الیکشن ڈے مینجمنٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا لیسٹ کریڈیبل الیکشن جو ہے یہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ سبھی جماعتیں کہہ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، یہاں پہ جی ڈی اے کہہ رہی ہے، وہاں پہ اے این پی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، بلوچستان دیکھ لیں، بلوچستان کے اوپر تو پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے انہوں نے تو شاید اس کو اگنور کیا ہوا ہے، وہاں پہ جس طرح کی ہڑتالیں چل رہی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے تو جو ایک اور ساتھ ساتھ میں آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں۔ ابھی میں سعید غنی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو کراچی میں جو ایم کیو ایم کو سیٹیں دی گئی ہیں تو انہوں نے ایک بھی سیٹ نہیں دی گئی اور یہ ان کو نوازا گیا ہے۔ تو ایک اس وقت صرف ایک جماعت ہے جو کہ اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہی اور وہ ہے مسلم لیگ نواز۔ تو مسلم لیگ نواز کا تو شروع سے وہ تو ہم کہہ رہے تھے اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے بارہا یہ بات کہی کہ ان کو لایا گیا ہے، ان کو لایا اس لیے گیا ہے، لیکن شاید یہ اندازہ نہیں تھا، ہمیں بھی نہیں اندازہ تھا، ہمارے بھی سارے جتنے تجزیے تھے وہ میرے خیال میں غلط ثابت ہو گئے کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی آلدو کہ انہوں نے ایز انڈیپینڈنٹ لڑا اور اتنی مینجمنٹ کے باوجود، پری پول اور الیکشن ڈے مینجمنٹ کے باوجود وہ جو ہے وہ ایک سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں لیکن وہ ایک جماعت کے ٹکٹ دیے ہوئے تھے ان کو، تو وہ جماعت جو ہے وہ اب اس گورنمنٹ سے باہر ہے، تو کیسی گورنمنٹ بنے گی آپ مجھے بتائیں؟ یعنی یہ، اور پھر پیپلز پارٹی نے بھی میرے خیال میں نون لیگ کو جو ہے وہ بند گلی میں دھکیل دیا ہے اور یہ کہا کہ وہی جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ سارے آئینی جو عہدے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی لے لے گی لیکن وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب یہ گورنمنٹ اور مسلم لیگ نواز نے میرے خیال میں کوئی سبق نہیں سیکھا، تاریخ کو چھوڑ دیں، ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے کچھ سبق نہیں سیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں انہوں نے پرائم منسٹرشپ لے لی اور پھر کی وزارتیں لے لی اور پھر جو کچھ ہوا وہ دیکھ لیا۔ صحیح ہے جی۔ ایک چیز کہ مسلم لیگ نواز کا جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی پرفارمنس تھی
اس نے بھی ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ نون لیگ کا بالکل صفایا ہو گیا ہے. اور یہ بھی آپ مان لیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, پی ڈی ایم 2, آپ پی ڈی ایم ری انکارنیٹ کہہ دیں اس کو کہ آپ دوبارہ اس کو لے کے آ رہے ہیں. یہ لیسٹ پاپولر گورنمنٹ ہوگی پاکستان کی تاریخ کی, پاکستان کی تاریخ کے لیسٹ کریڈیبل الیکشن کے نتیجے میں مرز وجود میں آنے والی لیسٹ پاپولر یہ گورنمنٹ ہوگی. اور لیسٹ پاپولر گورنمنٹ ایک ایسے وقت جبکہ ہمیں معاشی طور پہ جو ہے وہ سخت ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ ایک ایسی ان پاپولر اور کمزور گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ جو کسی کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے نوید صاحب, لیکن آپ نے یہ بات درست کہی. اگر نواز شریف صاحب کا جو تاثر قائم ہوا تھا کہ لاڈلا پلس اور سادہ اکثریت, نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں, آ چکے ہیں, تو یہ تو کسی حد تک پھر وہ چیزیں بھی مائنس ہو گئی ہیں. خیر آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے تفصیل سے, نواز شریف صاحب کی حکومت سے مائنس ہونے کی کیا وجوہات ہیں. الیاس صاحب, سوال پہ بڑی سیاسی جماعتوں کا جو حکومت مخلوط حکومت بنانے کے فیصلے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس کتنی اہمیت کی حامل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, اگر زرداری صاحب کتنی اہمیت دیتے ہیں. اگر اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان سے پہلے صدر کا وعدہ بھی کرتے رہے ہیں, یہ ان سے بات چیت بھی کرتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہوں گے. تو اب جب اس طرح کی بات ہوئی, جب آپس میں مل بیٹھ کے گورنمنٹ حکومت سازی کرنے لگے, تو اس میں ان کو کہیں دیکھا ہی نہیں. ان کو کہا جی ہمارے ساتھ ہیں لیکن کوئی عہدہ تو نہیں ان کو دیا جا رہا, نہ ان کو سینٹ میں دیا جا رہا ہے, نہ ان کو دیا جا رہا ہے. اب زرداری صاحب کو چاہیے, ان کو منانا چاہیے کہ کس طرح منا کے ان کو پریزیڈنٹ لے آئیں تاکہ مسئلہ سارا ختم, رولا ہی مک جائے گا. تو یہ بڑے اب زرداری صاحب کو ہی بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا اس کو رولے کو مکانے کے لیے, ورنہ تو مولانا نے کہا کہ میدان میں ہی ہو گئے جو بھی فیصلے ہوں گے. تو میدان میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی گورنمنٹ احتجاج کیا تھا, تو اب بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور جس طرح رکھیں گے ان لوگوں کے لیے ٹف ٹائم ہوگا. ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیے ہر دن جو ہے, جو نئی گورنمنٹ الیکٹ ہونے جا رہی ہے, اس میں جواب تو سب صرف مسلم لیگ نون کو دینا پڑے گا, لیکن سب اقتدار کے مزے تو سب ساتھ میں لیں گے اتحادی. تو ظاہر ہے ان کو جواب دینے پڑیں گے, جو ٹف معاشی فیصلے کرنے پڑیں گے. آئی ایم ایف سے نیا پروگرام لینے جانا پڑے گا, مہنگائی آئے گی. ابھی تو دیکھ لیں گیس کے بلوں کے جو ان کو جواب دینا پڑے گا, جو انہوں نے ان کی پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 17 ماہ میں جو فیصلے کیے ہیں, گیس کے بل اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ لوگوں کو اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. لوگ بڑا احتجاج کر رہے ہیں, اور اس پر ذاتی بجلی کے بل بھی آ جائیں گے. تو گورنمنٹ کے لیے ٹف ٹائم ہی رہے گا. جو بھی ہے گورنمنٹ کے لیے ہر دن آنے والا دن ٹف ٹائم ہوگا, اور لوگوں کو ان کو جواب دینے پڑیں گے. یہ پتہ نہیں گورنمنٹ دیکھیں کس طرح کر سکیں گے, کیا یہ ان کے اتحادی ان کا اسی طرح ساتھ دیں گے. عوام کے سامنے جانا پڑے گا. اب یہ دوسرا والا مسئلہ نہیں ہے کہ جی سیاسی جماعتوں کا جواب دینا پڑے گا, اب عوام کے سامنے جواب دینا پڑے گا. ان کو یہ الیکشن سے پتہ چل جانا چاہیے کہ عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. جب یہ آئے ہیں میدان میں, تو عوام نے بالکل ان کو ووٹ اس طرح دیے ہیں جو جس طرح یہ جیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح جیتے ہیں. عوام نے جس طرح ووٹ دیے ہیں دوسری جماعت کو, پی ٹی آئی کو یا آزاد امیدواروں کو, یہ ایک قسم کا ریونج لیا ہے عوام نے. اگر یہ صحیح طرح فیصلے کرتے تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح. میاں نواز شریف صاحب اسی لیے پیچھے قدم چلے گئے ہیں کہ ان کو سخت جواب دینے پڑیں گے, لوگوں کا فیصلے دیکھنے پڑیں گے. گورنمنٹ کتنے دن چلتی ہے؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام نے ریونج لیا, تو اس کا مطلب ہے دھاندلی تو نہ ہوئی نا عوام نے. اگر تو دیکھیں ابھی فیصل بھائی آپ نے خود ہی کہا کہ دھاندلی اس طرح کی پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو جب آپ نے کہہ دیا تو پھر سب لوگ ہی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ ہر ایک بندہ چیخ رہا ہے. صرف ایک فرق پڑا, آپ 130 کا رزلٹ ہے. فرق یہ پڑا ہے کہ ہمیشہ منظم دھاندلی ہوتی تھی, اس دفعہ غیر منظم ہے. یہ منظم اور غیر منظم جیسے حتمی اور غیر حتمی ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے, جی عامر صاحب, ایک بات ہے اس میں جو نوید صاحب کہہ رہے تھے نا, باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن الیکشن ڈے مینجمنٹ نہیں تھی. ہر ایک بندے کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے, کہیں سے نہیں شکایت آئی کہ مجھے ووٹ نہیں ڈالنا. نہیں, بالکل صحیح ہے. فری ہوئے الیکشن, فیئر نہیں ہوئے. آپ نے کراچی میں نہیں دیکھا میرے خیال میں. نہیں, الیکشن فری ہوئے ہیں نوید صاحب, فیئر نہیں ہوئے, بس اتنا فرق ہے. یہ نوید صاحب فیصل صاحب یہی بیٹھے ہیں. میں پہلے کی اور بعد کی بالکل میں نے کہا ہے کہ اتفاق کرتا ہوں. میں نے تو خود بھی یہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مینجمنٹ ہوئی وہ پہلے ہوئی,
الیکشن ڈے پہ نہیں کسی کو کہا گیا کہ جی آپ ووٹ نہیں ڈالنے جا رہے. یہ کہیں سے میں نے نہیں شکایت سنی, بلکہ فیصل روزانہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ابھی بریک لے رہے ہیں جی, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, نواز شریف کی حکومت سے مائنس ہونے کی جو خبریں ہیں اس پر بہت ساری وجوہات بھی سامنے آ رہی ہیں, بہت ساری آراء بھی سامنے آ رہی ہیں. ہم یہ سوال رکھیں گے کہ واقعی وہ حکومت سے باقاعدہ مائنس ہو گئے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, نون لیگ کی ساری انتخابی مہم نواز شریف اور ان کے بیانیے کی بنیاد پر بنائی گئی. نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ڈکلیئر کیا گیا. اخبارات پر بڑے بڑے اشتہارات پر وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہارات لگائے گئے, لیکن کل حیرت انگیز طور پر وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف کو نامزد کیا گیا. پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے طور پر مریم نواز کا نام سامنے آ رہا ہے. نواز شریف کو نامزد نہ کیے جانے پر سوشل میڈیا پر نون لیگی سپورٹرز افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور تنقید بھی ہوئی. اس حوالے سے مریم نواز کا رد عمل بھی آیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے سیاست سے کنارہ کشی کی خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے. وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سال وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ کہ کیا نواز شریف کوئی حکومتی عہدہ قبول کیے بغیر فعال کردار ادا کر سکیں گے, اور کیا نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ درست ہے؟ نوید صاحب, میں آپ سے آغاز, مائنس نواز شریف کی حکومت سے ہونے کی اصل وجہ کیا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر نہ بننے کا جو ان کا فیصلہ ہے وہ درست ہے؟ دعا دیکھیں, سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس میں عبرت والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی 3 دفعہ جس طرح سے آئے اور جس طرح سے نکالے گئے, تو انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا تھا وہ بیانیہ بڑا اچھا بیانیہ تھا, بہت پاپولر ہو رہے تھے. ہمیں یاد ہے کہ جب وہ وہاں سے لندن سے بیٹھ کے وہ تقاریر کرتے تھے اور جس طرح سے ایک بولڈ نیریٹو لے کے چل رہے تھے تو وہ پاپولر ہو رہے تھے, اور انٹرسٹنگلی وہ ینگ لوگوں میں, یوتھ میں بڑے پاپولر ہو رہے تھے, بیکاز وہ ان طاقتوں کو جو ہے وہ للکار رہے تھے جن کو پاکستان میں کبھی کسی نے نہیں للکارا تھا. تو انہوں نے اپنا بیانیہ قربان کر دیا, اور اس کے باوجود کہ اس سے پہلے 3 دفعہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے اپنا بیانیہ قربان کیا اور پھر آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے خود کہا تھا کہ جی ایک شارٹ کٹ بھی ہے, اور شارٹ کٹ جو ہے وہ بوٹ لیکنگ کا شارٹ کٹ ہے, اور اس سے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار میں دوبارہ آ سکتے ہیں. اور اینڈ میں آ کے ان کو یہی کرنا پڑا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی ہم نے اس پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اب کا جو ووٹر ہے, آج کا جو ووٹر ہے, وہ ینگ ووٹر ہے, وہ بہت پولیٹیکلی اویئر ووٹر ہے, اس کو وہ باشعور ووٹر ہے. اس کو آپ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست سے بیوقوف نہیں بنا سکتے. ٹھیک. اور یہی ہوا کہ جب انہوں نے اپنا نیریٹو قربان کیا, یہ لوگوں کو لگا, ووٹرز کو یہ لگا کہ انہوں نے اپنا نیریٹو صرف جو ہے وہ وقتی گین کے لیے اپنی لانگ ٹرم سیاست کو جو ہے وہ قربان کیا, وہ آ گئے, وہی جو ہے وہ انہوں نے قبولیت جو ہے وہ اپنا لی اور اپنی مقبولیت کو اس کے اوپر قربان کر دیا. تو پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ان سے کیسا انتقام لیا ووٹر نے. تو یہ وہ ووٹر نہیں ہے میرے خیال میں. ابھی بھی یہ جو مسلم لیگ نواز جو گورنمنٹ بنا رہی ہے, میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس پارٹی کو کا مینڈیٹ ہے اس کو گورنمنٹ بنانے دیں. ہم اگر جمہوریت پسند ہیں, ہم اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ملک میں جمہوری نظام کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, تو پھر جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے, آپ یہ بھی دیکھ لیں. نوید صاحب, جن کو مینڈیٹ ملا ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, ان کے پاس بھی نمبر اس طرح سے نہیں ہے. دعا آپ یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے گا کہ ایک گھر میں چوری ہوتی ہے اور پھر جو ہے آپ گھر والے کو کہیں کہ جی چور کے ساتھ بیٹھ کے آپ جو ہے نا وہ صلح صفائی کر لیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ
وہ سیٹیں جو جہاں پہ اعتراضات ہیں، اور یہ اب دیکھیں نا، صرف ایک، جیسے میں نے پہلے کہا، صرف ایک واحد نون لیگ ہے جو کہ اعتراض نہیں اٹھا رہی، باقی تمام جماعتوں کے اعتراضات ہیں، تو ان کے اعتراضات کا ازالہ کریں، جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس کو دیں اور خدا را دیں۔ دیکھیں اس وقت نوجوانوں نے ووٹ دیا ہے، اور نوجوان اگر ان کے مینڈیٹ کا یہ ہوگا، جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، اگر ان کے مینڈیٹ کے ساتھ یہ ہوگا تو جمہوریت سے ان کا یقین اور اعتماد اٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، یہ جو نیریٹو کی بات ہے نا، بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، مقبول ہو جائیں اور پاکستان کو تخت و تاراج جو بھی کرنا ہے آپ کر لیں، کہ ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے بیانیاں بنا کے، ایک ہے وہ جو آج بھی پی ٹی آئی کے ایک منتخب ایم این اے نے کہا کہ ہم 1 نہیں 9 مئی کر دیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ اس میں خوش ہو جائیں کہ جی ہمارے لوگوں کو اس کام پہ لگایا جا رہا، تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنے ملک کی تباہی اور اس کی جڑوں میں بیٹھنے کا جو نظام ہم نے تشکیل دے دیا ہے کہ یہی ہے، تو یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ ہمارے دشمن کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ لوگوں کو اچھی لگے بری لگے، قبولیت اور مقبولیت کی آپ کو میانہ روی اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ اسے کہیں کہ جی وہ بوٹ چاٹ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ایک اکثریت نہیں ملی، نواز شریف نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس طرح کا کام، حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو لے کے چلیں، لیکن جس طرح کا مینڈیٹ آیا کہ اس میں آپ کوئی چیز اپنی مرضی کے مطابق، اب یہ بڑا مسئلہ ایس آئی ایف سی کے لیے بھی ہوگا کہ پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے، اور سارا ماڈل اب آپ کا جا رہا ہے کہ جی آپ اس سے جنکان سے جان چھڑائیں، سٹیل مل سے، پی آئی اے سے نکالیں اسٹیٹ کو، اپنے آپ کو، جو خان صاحب کا پہلے نیریٹو تھا اور حکومت میں آ کے وہ بھول گئے اس بات کو، اب آپ وہاں پہ چاہے ریٹائرڈ جرنیل لگائیں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن ان کو تو نکالنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے فیصلہ کیا۔ اب 186 کا جو فگر ہے پنجاب کا، وہ تو مسلم لیگ نے ان کا اپنا ہو چکا، لیکن وہاں کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیونکہ مرکز میں دونوں کو لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اب آگے دیکھیں کہ کیا اس بنیاد پہ جو کہا جا رہا ہے کہ دے دیں، تو وہ تو کل شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی آپ آزاد اراکین ہیں۔ دیکھیں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جیسے 85 اور 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک پریشر کے بعد اسحاق خان صاحب نے دعوت دی تھی کہ جی آپ حکومت بنائیں، اس وقت اختیار صدر کا تھا، اب یہ نہیں ہے۔ اب اسپیکر کے بعد جس نے مرضی پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے یا وزیر اعلیٰ کے لیے کاغذ جمع کرانے وہ کرا لے، جیت جائے۔ اب یہ نہیں ممکن کہ جی جن کے پاس 2/3 اکثریت پاکستان میں پڑھنے والا ووٹ ہے وہ یہ کہیں کہ جی نہیں آپ کے پاس چونکہ کے پیچھے مینڈیٹ آ گیا ہے، آپ کے پاس پنجاب سے کچھ مینڈیٹ ہے، آپ سندھ میں نہیں ہیں، آپ بلوچستان میں نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، چاہے آپ 109 پہ بیٹھے ہیں یا آپ 101 پہ بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت میں اصول ہی یہی ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی 2018 میں نون کی اکثریت تھی، کسی نے مانی تھی، یہ ہو گیا، انہوں نے لے لی اور بنا لی اپنی اکثریت، پیپلز پارٹی نے، اس نے پی ٹی آئی نے، اور عثمان بزدار کو لے آئے وہ۔ جی دیکھیں دعا، میں نے آپ سے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے اور مریم صاحبہ، ایک تو آپ سمیت سب خواتین کو مبارک ہو، چلیں ایک تو پروگریس ہوئی کہ وہ خاتون نامزد ہوئی، باقی ان کی پرفارمنس جو بھی ہوگی وہ آپ بعد میں دیکھیں گے۔ قائد کے لیے دیکھیں یہ ہم بات بار بار کر رہے تھے کہ جب قائد یہاں آ گئے، نون لیگ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کے بعد ہمارا ووٹر بھی موبلائز ہو جائے گا اور ہم رزلٹ دے دیں گے۔ وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جی فری، بالکل فری الیکشن ہوا، کیونکہ یقین تھا، جو مطلب رپورٹس پی ایم ایل این نے یہاں سے تیار کرائی تھیں، 20 سے 25 سیٹیں پورے پنجاب سے پی ٹی آئی کو مل رہی تھیں۔ مطلب یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا نا کہ سینٹرل پنجاب میں بھی یہ ہو جائے گا جو ہوا۔ مطلب اب کسی کو شبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو ساری تیاریاں کی ہوئی تھی پہلی رات، وکٹری سپیچ کی اور آتش بازی کی اور سارا، وہ آپ چھوڑ کے، کیونکہ جب ریزلٹس آنا شروع ہوئے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بے شمار ہارنے والے اور جیتنے والے بھی امیدوار یہی بات کر رہے ہیں۔ ایون جو مولانا فضل الرحمان نے آج بات کی کہ وہ محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں جو دستبردار ہو گیا تھا نون لیگ کا امیدوار، اب رولا کہاں سے بنا؟ یہ فضل الرحمان صاحب بھی جو شکوہ کر رہے ہیں نا کہ سیٹیں اتنی کم لے لی نون لیگ نے کہ وہ پورے کرتے کرتے پھر کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی، وہاں سے گڑبڑ ہوئی، جس پہ وہ بھی آج آپ کو زیادہ برہم نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک پارٹی یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو اس سے توقعات تھی اس سے بہت کم اس نے پرفارم کیا ہے، ووٹر ناراض تھا۔ اس نے، آج میں دیکھ رہا تھا فیفن کی رپورٹ کے، کسی بھی حلقے میں 10% سے کم خواتین
کا ووٹ نہیں ڈلا، یہ بھی بہت خوش آئندہ ہے اس ملک کے لیے۔ آپ کو مبارک ہو کہ خواتین سٹرونگ ہو رہی ہیں اس ملک میں۔ صحیح ہے، بالکل جی۔ اسی کے ساتھ ناظرین کوئکلی اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہی سوال فیصل صاحب الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف کی حکومت سے مائنس ہونے کی اصل وجہ کیا ہے۔ فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کے نزدیک نواز شریف کا پرائم منسٹر نہ بننے کا فیصلہ درست ہے؟ اور جس طرح سے مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑے فعال رہیں گے، ان کا وفاق پہ بھی ظاہرہ کردار ہوگا، پنجاب میں بھی، تو بغیر کوئی عہدہ کس طرح سے وہ فعال کردار ادا کر سکیں گے؟ فعال اور غیر فعال کا تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن جو کل سے جو لوگ جو ان کے کارکنان یا عہدیداران جس رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے ان کا دل ٹوٹا ہے۔ تو جو نون لیگ کے اندر بھی جو ہے نا اس فیصلے کو جو ہے نا وہ قبولیت نہیں مل پا رہی۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک بہت بڑا آپشن تھا، ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ پاکستان میں جو اس وقت مقبولیت کی جو انتہا پہ پہنچ جاتے، اگر وہ اس رزلٹ کو مسترد کر دیتے اور بولتے کہ جس کا مینڈیٹ ہے وہ آ کے الیکشن جو حکومت بنا لے، ہمیں اس اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، ریزائن کر کے جو ہے وہ نکل جاتے۔ تو باقی جن لوگوں کو اگر مینڈیٹ تھا، ان کی جو استعداد ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ نہیں چلا سکتے تھے حکومت ان حالات میں۔ اور اس حالات میں اگر شہباز شریف صاحب نے حکومت دے لی ہے تو کس طرح وہ حکومت چلائیں گے؟ جو پی ڈی ایم کا 16 ماہ کی حکومت کے بعد جو حشر ہوا تھا، اب یہ نہ ہو کہ اس سے برا حشر جو ہے ان کا جو ہے وہ حشر ہو جائے۔ لیکن نون لیگ نے جو ایک اس کے پاس قدرتی اپرچونٹی آئی تھی، اس حالات کی وجہ سے اس کو وہ اوج سریت تک پہنچ سکتی تھی، اپنی مقبولیت کو آسمان پہ لے جا سکتی تھی، لیکن اس نے جو ہے اقتدار کی محبت میں یا نواز شریف صاحب نے اپنی بھائی کی محبت میں جو ہے اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ برابر اس اپرچونٹی کو ضائع کرنے کی ان کو تو آنے والے وقت میں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ صحیح جی، الیاس صاحب دیکھیں جی، الیکشن ہوئے تھے، الیکشن میں میاں صاحب نے ایک دن پہلے بھی اور پہلے بھی بار بار کہتے رہے کہ جس بھی جماعت کو ووٹر ووٹ دیں، بھاری مینڈیٹ دیں، ایک پارٹی آئے اور صحیح طرح کریں۔ جب یہ دیکھیں انہوں نے ریزلٹس وغیرہ دیکھے تو وہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ پہلے دن بھی جب وہ وکٹری سپیچ کرنے لگے تھے وہ گھر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد آئے ہیں، جب دوبارہ دوسرے دن آئے ہیں، وہ جس دل سے بھی آئے ہیں اور آ کے انہوں نے شہباز شریف کے حوالے کیا سب کچھ اور خود سائیڈ لائن اختیار کر لیے۔ ظاہر ہے ان کو پتا کہ اس وقت بھاری مینڈیٹ تو نہیں ہے، اب بھاری مینڈیٹ تو نہیں ہے، وہ پتہ اب مجھے بڑی بات کر لینے میں تو جی آپ کریں بات، بھاری مینڈیٹ وغیرہ جب بھاری مینڈیٹ ملے گا تو وہ آتے اس وقت، اور کئی ایسی چیزیں تھی جو ان کو فیصلے تھے وہ جو قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو اہمیت دی کہ وہ جی اس وقت سائیڈ پر ہو جائیں، کیونکہ سب کے لوگوں کے جو بعد میں جو 17 ماہ کا جو تجربہ تھا وہ میاں صاحب نے خود تو نہیں برداشت کرنا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ جو بھی کرنا چاہتے تھے، گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن گورنمنٹ نون لیگ کی ہونی چاہیے تھی، گورنمنٹ تو انہوں نے اپنی بنوا لی۔ اب وہ دیکھیں کہ کس طرح چلتے ہیں، اب دیکھ کے بیٹھ کے ویسے وہ پارٹی کو چھوڑیں گے تو نہیں، رہنمائی تو کریں گے پارٹی میں، خاص طور پر پنجاب میں بیٹھ کے اپنی وہ جو سکلز ہیں اس کو لگائیں گے اور بھرپور طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چلانے کی کوشش کریں گے، اپنے بھائی کی سپورٹ کریں گے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ بجائے الیکشن لڑیں اور الیکشن پرائم منسٹر کے طور پر آئیں، وہ اس لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ ان کو تھا کہ اپنے آپ کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی آئے اور وہ بھی اسی طرح چلے گئے پھر۔ جی عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹائم ہے ہمارے پاس۔ جی عامر صاحب۔ جی میں وہ چونکہ ایاز صاحب نے بات کہی، صبح 7:45 بجے میں نے ٹریبیون دیکھا اور بالکل میں کال نوید صاحب کو ملاتے ہوئے رک گیا، میں کہا یہ سو رہے ہوں گے، تو وہ زبردست تھی اور مجھے مرحوم عباس اتر صاحب نظر یاد آ گئے جو اردو میں اس طرح مزے کی بہترین ہیڈ لائن بنایا کرتے تھے، اور یہ انہوں نے بنا دیا، تو میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں۔ جی ایاز صاحب، جی ایاز صاحب ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم تھا تو میں نے کہا آپ سے ضمنی سوال، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جب نواز شریف صاحب کی سیاست کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہماری سیاست میں ایک یہ مائنس جو ہے اس کا لفظ بڑا عام ہے، تو یہ کیا سیاست سے بھی مائنس ہم استعمال کر سکیں گے یا صرف یہ خاندانی طور پر ہے، جس طرح مریم بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ ان ہر معاملات میں رہیں گے، ویسے عہدہ نہیں ہے ان کے پاس؟ دیکھیں میرے قائد کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا نا کہ وہ مائنس کہیں اور سے ہوا کرتے تھے لیڈر، ان کو آلموسٹ فیملی نے مائنس کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کسی دن ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے۔ نون لیگ میں ان لوگوں کی اکثریت ہو گئی ہے جو مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، سچی بات ہے۔
ان کے بھائی اور بیٹی دونوں بہت کلوز ہیں، اور نواز شریف صاحب کا مزاج آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان کا اختیار بس چلتا نا، یقیناً وہ اناؤنس کر چکے ہوتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ نہیں کہا کہ نون لیگ آئے ہمارے ساتھ اپوزیشن بیٹھے، انہوں نے کہا نواز شریف آئے اور اپوزیشن میں بیٹھے، وچ مینز کہ وہ جو فضل الرحمان صاحب سوچ رہے ہیں وہی سوچ نواز شریف کی ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ پارٹی میں دوسرا دھڑا زیادہ ڈومیننٹ ہے۔ جی عامر صاحب کوئکلی، یہ اب یہ ذرائع سے بھی خبریں آ رہی ہیں، ایک کا دکا رہنما بھی بات کر رہے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی، کیا یہ حتمی طور پر اب فیصلہ ہو چکا ہے شہباز شریف صاحب والا، اور جس طرح سے پنجاب میں مریم نواز کا نام آ رہا ہے؟ حتمی طور پہ کیا مطلب ہے؟ نواز شریف کی طرف سے مریم اورنگزیب نے اناؤنس کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نے مجھے خود کہا، اور مریم نواز کا پہلے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد چونکہ سارے اتحادیوں کے ساتھ وہ آمنا و صدقنا کرانا تھا نا، وہ تو چودھری شجاعت صاحب کے گھر ہو گیا، تو پھر اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی۔ اب یہ بحث ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ نواز شریف واقعی جو مریم نواز نے آج ٹویٹ کیا ہے اس کی طرح بیٹھتے ہوئے گورنمنٹ کے اندر اپنی پالیسیاں لاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اس کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یا نہیں نظر آ رہے ہوں گے، یہ ہمیں آنے والے چند مہینوں میں پتہ چل جائے گا دونوں طرف سے، یہ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے، یہ فیصلے بتائیں گے گورنمنٹ کے کہ وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ابھی بہت کچھ ہے جو بہت مشکل کام ہے، جو شہباز شریف صاحب کو کرنا ہے، جو عوام کے اوپر مشکل آنی ہے، حکمران ہو یا ایلیٹ کلاس ہو جنہوں نے کراچی میں بیٹھ کے پاپ کارن کھانے ہو، ان کو فرق نہیں پڑتا، یہ میرے اور آپ جیسے عوام ہیں جن کو یہ بھگتنی ہے ساری مہنگائی کی، بہت زیادہ چیلنج گے آنے والی حکومت کے سامنے، اور خاص طور پر معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ دیکھتے ہیں، ظاہر ہے حکومت باقاعدہ طور پر فارم ہوگی تو پھر اس کے بعد ہی ان کا یہ بڑا امتحان شروع ہوگا، کس طرح سے نبرد آزما ہوگی گورنمنٹ، کیا پلاننگ سامنے لے کر آئے گی، یہ آنے والا وقت طے کرے گا۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔